अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही अहम किताब बल्कि एक फिक्री संगे मील का जायजा ले रहे हैं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, यानी इस्लामी फिक्र की तश्कील नौ। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ, ये किताब 20वीं सदी के इस्लामी फिक्र पर गहरे असरात मुरत्तब करने वाली तहरीरों में से है। हमारे पास इसके कुछ हिस्से हैं, पेशलफ्ज, तारुफ और कुछ लेक्चर से इक्तबासात। तो हमारा मकसद है कि इकबाल के जो बुनियादी ख्यालात हैं उनके पीछे क्या सोच थी, क्या मफरूजात थे, उनको समझा जाए। बिल्कुल, और ये समझना कि उन्होंने मजहब, साइंस, इंसान की अपनी ज़ात यानी खुदी और तहजीब जैसे मौजूआत पर क्या कहा। हम कोशिश करेंगे कि उनके दलाइल को देखें, उनका तनकीदी जायजा भी लें। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो इकबाल की शख्सियत ही बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ तो वो शायर हैं, उर्दू फारसी के अजीम शायर जी, जिनका कलाम तो हर एक की जबान पर है। बिल्कुल। दूसरी तरफ पाकिस्तान के नजरियाती बानी समझे जाते हैं, और फिर फलसफे में वो मशरिक को मगरिब दोनों से जुड़े हुए हैं। ये सब कैसे एक साथ चलता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये जो ज़ाहिरी तज़ादात लगते हैं ना, ये असल में उनकी फिक्र की वुसअत है। वो खुद अपने सारे काम, शायरी हो या फलसफा, वो उसे कुरान की ही एक तरह की तफसीर समझते थे। अच्छा जी, उनके ख्यालात पर आप देखें तो रूमी, गजाली, इब्न खुल्दून भी हैं, और दूसरी तरफ बगसों, व्हाइटहेड, नीत्शे, इन सब का असर नजर आता है। वो किसी एक खाने में बंद नहीं थे। तो पेश लफ्ज में वो इसी तरफ इशारा करते हैं कि जदीद इल्म ने नए सवालात खड़े किए हैं। जी बिल्कुल, वो कहते हैं कि जदीद इल्म की वजह से अब ये मुमकिन हुआ है, बल्कि ज़रूरी हो गया है कि हम इस्लाम के बुनियादी उसूलों को नए जावियों से देखें। और इसी हवाले से उन्होंने यूनानी फलसफे और इस्लामी तहजीब के ताल्लुक पर भी बात की। क्या वो ये मानते थे कि मुसलमानों ने सिर्फ यूनानियों की नकल की? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उनका एक बहुत अहम नुक्ता था, खास तौर पर उस वक्त जो मगरिब में एक ख्याल था। उसके जवाब में इकबाल ने बड़ा जोर दिया इस बात पर कि मुसलमानों ने यूनानी फिक्र को सिर्फ लिया नहीं, बल्कि उस पर आप कहें तनकीद की, उसे परखा, उसमें बेहतरी लाए। तख्लीकी इजाफा किया? बिल्कुल, तख्लीकी इजाफा। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि ये जो तर्जमे का काम था ना, ये खुद एक बहुत बड़ी तहकीकी और तख्लीकी कोशिश थी। इसने अफलातून और अरस्तू को नए सिरे से समझने पर मजबूर किया। अच्छा, यानी ये सिर्फ तर्जुमा नहीं था, एक तरह का मुखालफा था। जी, एक फिक्री मुखालफा था। और ये जो यूरोसेंट्रिक तारीख लिखी जाती है, उसका एक तरह से रद्द भी था। सही। अब आते हैं एक और बड़े मौजू पर, मजहब और साइंस। अक्सर लोग समझते हैं कि ये दोनों अलग अलग हैं, बल्कि मुखालिफ है। इकबाल क्या समझते थे? नहीं, इकबाल का जाविया बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो समझते थे कि इस्लाम की जो असल रूह है वो साइंस के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनके ख्याल में तो इस्लामी फिक्र के कुछ पहलू, जैसे वो अशारियों का एटमिज्म का नजरिया है। एटमिज्म यानी हर चीज छोटी ज़रात से बनी है? जी, कि कायनात छोटे छोटे नाकाबिले तकसीम हिस्सों से बनी है। इकबाल समझते थे कि ये सोच एक तरह से जदीद साइंस की तरफ इशारा कर रही थी। उन्होंने गांधी जी की तरह साइंस को ये कहकर रद्द नहीं किया कि ये मगरिब का या नौ आबादियाती ताकत का आला है। अच्छा। इनकी दिलचस्पी ज्यादा थी थ्योरेटिकल फिजिक्स में। मादा क्या है, वक्त और जगह क्या है, इर्तिका का अमल कैसे होता है, वो इन चीजों को रूहानी नुक्ता नजर से मिलाना चाहते थे। टेक्नोलॉजी या तिब वगैरह में इतनी दिलचस्पी नहीं थी? नहीं, उस पर ज्यादा बात नहीं करते। उनका फोकस इस बात पर था कि इस्लाम की जो तजुर्बाती रूह है, मुशाहिदे पर जोर है, उसने कैसे जदीद साइंस की राह हमवार की। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। यानी वो साइंस को इस्लाम की अपनी ही रिवायत का हिस्सा समझ रहे थे। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ उनका वो मशहूर ज़माना तसव्वुर, खुदी। ये लफ्ज़ तो बहुत सुना है, लेकिन इकबाल का मतलब क्या था इससे? खुदी तो आप समझें इकबाल के पूरे फलसफे का मरकज है। आसान लफ्जों में कहें तो इंसान की इनफरादियत, अपनी जात का एहसास, शऊर। जी। लेकिन इकबाल की जो खास बात थी वो ये थी कि इंसान जब खुदा के करीब होता है तो ये खुदी, ये इनफरादियत खत्म नहीं हो जाती, फना नहीं होती, बल्कि और मजबूत होती है, और मुनफरिद और तवाना हो जाती है। ये जो सूफिया का एक तसव्वुर फना है ना, वो इससे यहाँ थोड़ा अलग सोचते हैं। अच्छा। वो इंसान को सिर्फ मखलूक नहीं समझते, वो कहते हैं इंसान खुदा का हमकार है, कोवर्कर। हमकार, कोवर्कर? जी,
یعنی ایک ایسی ہستی جو خدا کی تخلیقی صفات میں اس کے کام میں شریک ہے. یہ بہت بہت بڑی بات ہے. ایک طرح سے خدا اور انسان کے درمیان وجودی برابری کا تصور. ہمکار، واقعی یہ تو بہت ہی گہرا اور ایک ذمہ داری کا احساس دلانے والا تصور ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اقبال اسلام کو صرف چند عقائد یا رسموں کا مجموعہ نہیں سمجھتے ہوں گے. یقیناً نہیں، بالکل نہیں. وہ اسلام کو ایک جامد چیز نہیں بلکہ ایک زندہ، ایک متحرک سماجی قوت کے طور پر دیکھتے تھے. انہوں نے اسلام کو کہا ایک غیر علاقائی سماجی تجربہ، نان ٹیریٹوریل سوشل ایکسپیریمنٹ. غیر علاقائی سماجی تجربہ، اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس کا مقصد کسی خاص علاقے یا قوم تک محدود نہیں ہے. اس کا مقصد ہے نسل پرستی، قوم پرستی، ان چیزوں کو ختم کرنا اور مختلف نسلوں، قوموں کو ملا کر ایک واحد، خود شناس، روحانی طور پر جڑی ہوئی قوم بنانا. تو یہ نیشنلزم بھی نہیں ہے اور امپیریلزم بھی نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. یہ ایک بین الاقوامی، ایک آفاقی سوچ ہے. جغرافیائی سرحدیں، نسلی پہچان، یہ سب چیزیں ثانوی ہیں. اصل چیز انسانی وحدت ہے. واہ، یہ خیال تو آج کی دنیا کے لیے کتنا اہم ہے. اچھا، آپ نے کہا تھا کہ اقبال مغربی مفکرین سے متاثر بھی تھے لیکن تنقید بھی کرتے تھے. اسپینگلر کا نام لیا جاتا ہے جو تہذیبوں کے عروج و زوال پر لکھتے تھے. ان کے بارے میں اقبال کیا کہتے تھے؟ جی، اسپینگلر پر انہوں نے لکھا ہے، ان کا رویہ تھا احترام کا لیکن آزادی کے ساتھ. وہ اسپینگلر کی کچھ باتیں مانتے تھے، جیسے اسپینگلر نے کہا کہ مغربی تہذیب نے خود کو یونانی فکر کے اثر سے کافی حد تک نکال لیا ہے. اقبال نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اقبال نے اسپینگلر کے اس مرکزی خیال کو بالکل رد کر دیا کہ تہذیبیں جو ہیں وہ بالکل الگ تھلگ جزیروں کی طرح ہوتی ہیں، ان میں آپس میں کوئی رابطہ، کوئی لین دین نہیں ہوتا. اچھا، اقبال کے خیال میں ہوتا تھا؟ جی ہاں. اقبال نے کہا کہ اسپینگلر نے یہ بات بالکل نظر انداز کر دی کہ یورپی تہذیب پر مسلم ثقافت کا کتنا گہرا اثر پڑا ہے، جیسے اینٹی کلاسیکیت کا رجحان یا البرونی اور ابن خلدون جیسے مفکرین کا کام. اسپینگلر نے ان سب کو دیکھا ہی نہیں. تو اقبال تہذیبوں کے درمیان ایک تسلسل، ایک مکالمے کے قائل تھے. بالکل. اسی تسلسل میں ایک اور اہم اسلامی تصور ہے ختم نبوت. اقبال نے اس پر بھی بات کی ہے. ان کے نزدیک اس کی کیا اہمیت تھی؟ کیا یہ صرف ایک مذہبی عقیدہ ہے؟ اقبال کے لیے ختم نبوت صرف ایک عقیدہ نہیں تھا، وہ اسے ایک بہت بڑا تہذیبی اور فکری انقلاب سمجھتے تھے. انقلاب کیسے؟ اس طرح کہ اس نے یہ دروازہ بند کر دیا کہ کوئی شخص اٹھے اور کہے کہ مجھے براہ راست مافوق الفطرت طریقے سے کوئی اتھارٹی ملی ہے، ذاتی اتھارٹی کا خاتمہ. لیکن اس کا جو سب سے اہم پہلو تھا اقبال کے مطابق، وہ یہ تھا کہ قرآن بار بار عقل پر، تجربے پر، مشاہدے پر زور دیتا ہے. جی ہاں، یہ تو ہے. قرآن کہتا ہے کہ فطرت کو دیکھو، تاریخ کو دیکھو، یہ علم کے ذرائع ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ اسی سوچ نے استقرائی عقل کو جنم دیا، انڈکٹیو انٹلیکٹ، یعنی مشاہدے اور تجربے سے نتیجہ نکالنا. اور یہی جدید سائنس کی بنیاد ہے؟ جی بالکل. اقبال کے نزدیک جدید سائنس کی جڑیں یہی ہیں، یہاں تک کہ وہ صوفیانہ تجربے کو بھی ایک قسم کا فطری تجربہ سمجھتے تھے، جسے پرکھا جا سکتا ہے، جس کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے. واہ، یعنی ختم نبوت نے انسان کو عقلی طور پر آزاد کیا. یہ تو بالکل ایک نیا زاویہ ہے. اچھا، اب اگر ہم پہلے 2 لیکچرز کی بات کریں تو وہاں علم، تجربہ اور خاص طور پر مذہبی تجربے پر بات ہے. کیا اقبال مذہبی تجربے کو بھی علم کا ذریعہ مانتے تھے؟ یقیناً. وہ اسے دوسرے انسانی تجربات، جیسے ہم چیزیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اسی طرح حقیقی سمجھتے تھے. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ بس کوئی وہم ہے یا صرف جذباتی بات ہے. تو اس کی کوئی موضوعی حیثیت بھی ہے، آبجیکٹیو ریالٹی؟ جی، ان کے نزدیک یہ تجربہ ایک منفرد، ایک بالا ہستی یعنی خدا سے ایک تعلق کا ذریعہ ہے. اس کی اپنی ایک حقیقت ہے. وہ کانٹ کی جو مشہور تنقید ہے نا، اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے تجربے کی کچھ اور سطح بھی ہوں جہاں ہمارے یہ 5 حواس اور ہمارے ذہن کے تصورات وہ اس طرح کام ہی نہ کرتے ہوں. اور حقیقت مطلقہ یعنی الٹیمیٹ ریالٹی، وہ اسے کوئی جامع چیز نہیں سمجھتے، بلکہ ایک زندہ، فعال، ایک عقلی طور پر منظم زندگی، ایک نامیاتی کل، آرگینک ہول، جسے وہ انائے مطلق کہتے ہیں، الٹیمیٹ ایگو. انائے مطلق
یعنی خدا بھی ایک شخصیت، ایک ذات. اور اسی سے جڑا سوال ہے وقت اور جگہ کا، زمان و مکان. کیا یہ ویسے ہی ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں؟ ہاں نہیں، وہ جو نیوٹن والا نظریہ تھا نا کہ وقت اور جگہ بالکل مطلق ہیں، ایک جیسے رہتے ہیں، اقبال اسے رد کرتے ہیں. وہ آئنسٹائن کے نظریے کو اہم سمجھتے تھے. لیکن آئنسٹائن کے ہاں وقت ایک طرح سے حقیقت نہیں رکھتا، ایک چوتھی ڈائمنشن بن جاتا ہے. اقبال اس سے پوری طرح متفق نہیں تھے. وہ زیادہ متاثر تھے برگساں کے تصور حقیقی وقت سے. ڈیوریشن؟ حقیقی وقت وہ کیا ہے؟ وہ وقت جو گھڑی کے ٹک ٹک کی طرح الگ الگ لمحوں میں بٹاوا نہیں ہے، بلکہ ایک مسلسل بہاؤ ہے، ایک تخلیقی رو جس میں ہر لمحہ پچھلے سے جڑا ہے اور نئے امکانات پیدا کر رہا ہے، چینج بغیر سکسیشن کے. اچھا. اور اقبال کو قرآن کا جو تصور تقدیر ہے اس میں یہی گہرائی نظر آئی. تقدیر کوئی باہر سے مسلط کی گئی چیز نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ تقدیر ہے کسی بھی شے کی اپنی اندرونی صلاحیتیں، اس کے اندر جو امکانات چھپے ہوئے ہیں ان کا ظاہر ہونا. یعنی تقدیر لکھی ہوئی لکیر نہیں بلکہ امکانات کا کھلنا ہے. بالکل، ایک طرح سے یہ بہت امید دلانے والی بات ہے. جی ہاں. اچھا، اب آتے ہیں لیکچر 3 پر. اس میں خدا کا تصور، دعا اور وہ بہت مشکل سوال کہ دنیا میں یہ شر، یہ تکلیف کیوں ہے، پرابلم آف ایول. جی، خدا کے تصور پر وہ کہتے ہیں کہ خدا کی لامحدودیت جو ہے وہ باہر کی طرف پھیلی ہوئی نہیں ہے، ایکسٹینسو نہیں ہے، بلکہ داخلی ہے، انٹینسو. یعنی اس کی ذات کے اندر تخلیقی امکانات کی کوئی انتہا نہیں. اور اس کا علم؟ اس کا علم صرف دیکھنا نہیں ہے، جاننا اور تخلیق کرنا خدا کے لیے ایک ہی عمل ہے. اور اس کی قدرت وہ اندھی طاقت نہیں، وہ حکمت کے ساتھ جڑی ہے، نظم و ضبط میں ظاہر ہوتی ہے. اور شر کا مسئلہ؟ ہاں، یہ واقعی ایک بڑا چیلنج ہے. اقبال اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں آدم کے جنت سے نکلنے والے واقعے میں، حبوط آدم کی کہانی میں، اپنی تشریح کے ذریعے. اچھا، اس کی کیا تشریح کرتے ہیں وہ؟ کیا یہ صرف سزا تھی؟ نہیں، وہ اسے سزا سے زیادہ انسان کے ارتقاء کا ایک قدم سمجھتے ہیں. یہ انسان کا اپنی وہ جو ایک جبلی بے شعور زندگی تھی اس سے نکل کر ایک آزاد، خود شناس، فیصلہ کرنے والی ہستی بننے کی طرف پہلا قدم تھا. تو اس میں نافرمانی شامل تھی؟ جی، شک کرنے کی، نافرمانی کرنے کی صلاحیت بھی اس آزادی کا حصہ تھی. یہ انتخاب کی آزادی کا پہلا امتحان تھا. اقبال کہتے ہیں کہ نیکی کے لیے، خیر کے لیے آزادی ضروری ہے، اور جہاں آزادی ہے وہاں غلطی کا امکان بھی ہے. خدا نے یہ خطرہ مول لیا. کیوں؟ کیونکہ اس خطرے کے بغیر حقیقی نیکی ممکن ہی نہیں تھی. اور یہ جو ماحول ہے جو ہمیں کبھی مشکل لگتا ہے، تکلیف دہ لگتا ہے، یہ اصل میں ہماری اپنی ذہنی اور روحانی ترقی کے لیے ضروری ہے. اور دعا اسی عنائے مطلق یعنی خدا سے ایک ذاتی، ایک قریبی تعلق کا ذریعہ ہے. اس کی شکل کیا ہے، الفاظ کیا ہیں، یہ اتنی اہم نہیں. اصل وہ کیفیت ہے، وہ تعلق ہے. قرآن خود کہتا ہے نا، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. اور اجتماعی دعا جیسے نماز؟ جی، وہ اسلامی مساوات اور انسانی اتحاد کی ایک عملی شکل ہے. تو شر آزادی کی قیمت ہے اور دعا اس آزادی کے ساتھ خدا سے جڑنے کا راستہ. اچھا، لیکچر 4 میں پھر انسانی انا یعنی خودی پر بات ہے، اس کی آزادی اور اس کی بقا یعنی لافانیت. کیا انسان ہمیشہ رہے گا؟ دیکھیں، قرآن انسان کو کائنات میں ایک بہت خاص مقام دیتا ہے. وہ صرف ایک چیز نہیں، وہ خدا کا نائب ہے، خلیفہ ہے، اسے امانت دی گئی ہے. تو انسان کی انا، اس کی انفرادیت، اس کی وحدت، یہ بنیادی چیزیں ہیں. اور یہ انا آئی کہاں سے؟ یہ ارتقائی عمل سے ہی ظاہر ہوئی، اور اس کی آزادی جیسا ہم نے پہلے کہا وہ بنیادی ہے. تقدیر حدود تو لگاتی ہے لیکن عمل اور انتخاب کے امکان کو ختم نہیں کرتی. اور بقا، امورٹیلٹی؟ ہاں، بقا کے بارے میں اقبال کا خیال بڑا دلچسپ ہے. وہ کہتے ہیں یہ کوئی مفت کا تحفہ نہیں ہے کہ بس سب کو مل جائے گا. تو پھر یہ ایک ایسی حالت ہے جسے حاصل کرنا پڑتا ہے، ذاتی کوشش سے، خودی کو مضبوط بنا کر، اسے تعمیر کر کے. یعنی بقا کمانی پڑتی ہے اور جنت دوزخ؟ یہ بقا ایک طرح سے اچیومنٹ ہے، اور جنت دوزخ بھی وہ کہتے ہیں کوئی جگہ نہیں ہے، جغرافیائی مقامات نہیں، یہ داخلی کیفیات ہیں. خودی اگر مضبوط ہے تو وہ جنت ہے، اگر بکھر گئی، منتشر ہو گئی تو وہ دوزخ ہے. اور برزخ؟ برزخ موت کے بعد ایک درمیانی حالت ہے جہاں انا کو نئے حقائق کا سامنا ہوتا ہے اور وہ خود کو اگلے مرحلے کے لیے تیار کرتی ہے. اور قیامت؟ قیامت بھی کوئی باہر سے آنے والا واقعہ نہیں، بلکہ ایک طرح کا اندرونی احتساب، اپنی زندگی کو دیکھنا
اس کی کامیابی، ناکامی اور آگے کے امکانات کا جائزہ لینا۔ یہ تو بہت ہی غیر تصورات ہیں۔ اب آتے ہیں اسلامی تہذیب کی روح کی طرف۔ لیکچر 5 اور 6 میں اس پر بات ہے۔ وہ کیا چیز ہے جو اسلامی تہذیب کو دوسروں سے الگ کرتی ہے اور اس میں حرکت کیسے آتی ہے؟ اقبال کہتے ہیں کہ اسلامی تہذیب کی جو روح ہے وہ یونانی فکر سے مختلف ہے۔ یونانی فکر زیادہ تر تجریدی تھی، غور و فکر پر مبنی تھی۔ اسلام نے ٹھوس حقیقت، مشاہدے، تجربے اور تاریخ پر بہت زور دیا۔ جی، اسی روح نے، جیسا ہم نے پہلے کہا، وہ استقرائی عقل، انڈکٹیو میتھڈ اور سائنس کی طرف رغبت پیدا کی۔ اسلامی تہذیب کا مقصد کوئی ساکن حالت نہیں بلکہ لامحدود کی طرف مسلسل آگے بڑھنا ہے۔ اور اس حرکت کا، اس تبدیلی کا اصول کیا ہے؟ وہ اصول ہے اجتہاد۔ اجتہاد یعنی نئے حالات میں پرانے اصولوں کو سمجھنا اور لاگو کرنا؟ بالکل، اپنی پوری ذہنی کوشش صرف کر کے کسی مسئلے کا حل نکالنا۔ یہ اصول اسلام کے شروع سے ہی ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے اسلامی فکر وقت کے ساتھ چل سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ اصول اتنا ضروری تھا تو پھر اتنے لمبے عرصے تک اسلامی فکر میں جمود کیوں رہا؟ ایک ٹھہراؤ سا کیوں آ گیا؟ ہاں، یہ ایک اہم سوال ہے۔ اقبال اس کی کئی تاریخی وجوہات بتاتے ہیں، جیسے وہ معتزلہ جو عقلیت پسند تھے اور جو روایت پسند علماء تھے، ان کے درمیان بڑے شدید جھگڑے ہوئے، اس سے فکر کی آزادی کو نقصان پہنچا۔ اور پھر بغداد کی تباہی جیسے واقعات جنہوں نے علمی مرکز تباہ کر دیے۔ تصوف میں بھی کچھ ایسے رجحانات آئے جو دنیا سے لا تعلقی سکھاتے تھے، غیر عقلی تھے، اور سب سے بڑھ کر سیاسی انتشار۔ اس کی وجہ سے فقہاء نے سوچا کہ استحکام کے لیے ضروری ہے کہ قانون کو زیادہ سے زیادہ پکا، جامد بنا دیا جائے۔ مقصد نیک تھا لیکن نتیجہ الٹ نکلا؟ جی، نتیجہ یہ نکلا کہ فکر کا دروازہ ایک طرح سے بند ہو گیا۔ سمجھ آئی۔ تو یہ تاریخی حالات تھے۔ آج کے دور میں اس جمود کو کیسے توڑا جائے؟ اقبال نے ترکی کی مثال دی تھی جو اس وقت بدل رہا تھا۔ جی، 20ویں صدی کے شروع میں ترکی میں جو تبدیلیاں آ رہی تھیں، خلافت ختم ہوئی، نیا آئین بنا، اقبال انہیں بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ ترکوں کی اس کوشش کو کہ وہ اجتہاد کریں، فکر کو آزاد کریں، سراہتے تھے۔ لیکن کچھ خدشات بھی تھے۔ ہاں، وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ کہیں وہ مغرب کی اندھی تقلید نہ شروع کر دیں۔ لبرلزم کی زیادتیوں سے یا قوم پرستی کے خطرات سے وہ خبردار بھی کر رہے تھے۔ ان کا اصل زور اس بات پر تھا کہ اسلامی قانون میں خود اپنے اندر ارتقاء کی، بدلنے کی بہت صلاحیت ہے۔ تو وہ کیا تجویز کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ فقہ کے جو 4 بنیادی اصول ہیں نا، قرآن، سنت، اجماع، قیاس، ان سب کو نئے سرے سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اجتہاد کا دروازہ کھولنا چاہیے۔ اور اہم بات یہ کہ وہ اجتہاد کو صرف علماء کا کام نہیں سمجھتے تھے۔ تو پھر کس کا؟ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اجتماعی طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کوئی منتخب پارلیمنٹ ہے، وہ بھی اجتہاد کر سکتی ہے۔ اجتماعی اجتہاد، یہ تو آج کے لیے بہت اہم بات لگتی ہے۔ اچھا، اب ہم آخری لیکچر پر آتے ہیں، 7واں لیکچر۔ اس کا عنوان ہی بڑا چونکانے والا ہے، کیا مذہب ممکن ہے؟ Is religion possible؟ اس جدید دور میں، سائنس کے زمانے میں، کیا مذہب کی کوئی جگہ ہے بھی؟ اقبال کیا کہتے ہیں؟ وہی ہے جو پہلے بھی آیا کہ مذہبی تجربہ یا باطنی تجربہ یہ بھی علم کا ایک ممکنہ ذریعہ ہے۔ اسے صرف اس لیے رد نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے روزمرہ کے تجربے جیسا نہیں ہے، چاہے وہ بیان نہ کیا جا سکے۔ ہاں، ہو سکتا ہے وہ ناقابل بیان ہو، الفاظ میں نہ آ سکے، لیکن وہ انسان کو اپنی ذات کی گہرائیوں سے اور کائنات کی اصلیت سے جوڑ سکتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ آج کے دور میں مذہب کی ضرورت کم نہیں ہوئی بلکہ شاید بڑھ گئی ہے۔ بڑھ گئی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ سائنس نے ہمیں طاقت تو بہت دے دی ہے، فطرت پر کنٹرول دے دیا ہے، لیکن زندگی کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، یہ سوال وہیں کا وہیں ہے۔ سائنس نے مستقبل پر سے ایک طرح کا یقین چھین لیا ہے۔ یعنی سائنس کیسے کا جواب دیتی ہے، کیوں کا نہیں؟ بالکل، سائنس طاقت دیتی ہے، راستہ نہیں۔ اقبال تو نفسیات جیسے علوم سے بھی کہتے ہیں کہ وہ مذہبی تجربے کو سنجیدگی سے لیں، اسے سمجھنے کے لیے نئے طریقے نکالیں۔ وہ نیچے کی مثال دیتے ہیں۔ نیچے کی؟ جی، کہ وہ ذہین تھا، اس نے بڑی گہری باتیں کی، لیکن اس کے پاس کوئی روحانی رہنمائی، کوئی توازن نہیں تھا، تو اس کی بصیرت تباہ کن ہو گئی۔ صرف عقل یا وجدان کافی نہیں، اسے ایک اعلیٰ مقصد، ایک نظم و ضبط چاہیے جو مذہب دے سکتا ہے۔
تو یہ تھا علامہ اقبال کی تشکیل نو کا ایک تفصیلی جائزہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک کوشش کہ اس کے اہم نکات سامنے آئیں۔ واقعی یہ ایک سمندر ہے۔ جی ہاں، ایک گہرا سمندر۔ لیکن یہ کتاب آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو، اپنی فکر کو آج کی دنیا کے چیلنجز کے ساتھ کیسے جوڑیں، کیسے نئی راہیں نکالیں۔ بالکل۔ اگر ہم چند خاص باتیں دہرائیں تو وہ تجرباتی سوچ، یعنی استقرائی عقل کی اہمیت، خودی کا وہ متحرک تخلیقی تصور، تاریخ اور تبدیلی کو ایک حقیقت ماننا، اور سب سے بڑھ کر اجتہاد، یعنی مسلسل سوچتے رہنے، سوال پوچھتے رہنے کی ضرورت۔ اقبال کا کام واقعی مشرق اور مغرب کے بیچ ایک پل جیسا ہے۔ جی، جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور عقل، روایت اور جدت، ان میں توازن ہو سکتا ہے، بلکہ ہونا چاہیے۔ اور یہ سب سننے کے بعد ایک سوال جو ذہن میں رہ جاتا ہے، آج اس 21ویں صدی میں ہم اقبال کے اس کام کو، اس تشکیل نو کے منصوبے کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں؟ خاص طور پر وہ جو روحانی جمہوریت کا خواب دیکھتے تھے، جہاں ہر فرد کی خودی اہم ہو اور فیصلے اجتماعی دانش سے ہوں۔ یہ ایک سوال ہے جس پر شاید ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ اسی سوچ کے ساتھ آج کے لیے اجازت۔ آئندہ ملاقات تک خدا حافظ۔ خدا حافظ۔